अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में और सिंध के अंदर जब काउंटर पर्चे किए जाते हैं और उन काउंटर पर्चों के नतीजे के अंदर अपने मुखालफिन के ख़ानदान के अफराद को अंदर टका जाता है तो पुलिस इस रवायती उसके ऊपर ही कारबंद नज़र आती है हमें। मुल्ज़म जो है उसको उसके घर के ऊपर छापे मारे जाते हैं। अक्यूज़ तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उसका रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। और इसके अलावा जो अक्यूज़ड होता है उसको भी हक़ होता है वो अपना सारा काम करे, लेकिन जवाबी पर्चा जो होता है ना, काउंटर FIR दर्ज करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी महारत समझी जाती है। फेडरल गवर्नमेंट ने FIA के केस के अंदर जो है FIA ने जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का सारा इशू है उसके हवाले से जैसे ही एक्टिविटी शुरू की तो जवाबी पर्चा दर्ज कराने वाले फौरी तौर के ऊपर एक्टिव हो गए कि वो कार्रवाई कर रहे हैं तो हम भी उसके मुकाबले में कार्रवाई कर दें, ठीक है। और जो है वो मतलब कि वो गांव वाला लतीफ़ा याद आ गया कि वो चौधरी साहब जो थे उनकी ज़मीनों पे एक अदद साहब जो थे, मतलब कि जिसको आप मतलब गरीब कह लें या मिरासी कह लें गाँव का, वो चारा काटते हुए चोरी पकड़ा गया। अब चारा ज़मीन पे उगा होता है और उठा के घर नहीं ले जाया जा सकता एक ही दिन में। वो ज़ाहिर रोज़ाना जाते हैं उस खेत में से कुछ हिस्सा काट के उसको रिक्शे पे, अब मोटरसाइकिल रिक्शे भी बाज़ जगहों पे आ गए, वरना गधी के ऊपर या गधे के ऊपर लाद के उसे घर लाया जाता है और यूं भैंसों और गायों का तनावल माहज़र का इंतज़ाम किया जाता है। तो वो वहाँ पे वो दिन के किसी और आर में वो चारा काटते हुए पकड़ा गया। चौधरी साहब को ख़बर हुई, उन्होंने अपने बंदे भेजे, वो उसको पकड़ के ले आए और जब डेरे पे पेश किया गया तो अब चौधरी अब उससे पूछने लगा कि हाँ भाई ये तुम क्या हरकत कर रहे थे, आपको तो जब भी ज़रूरत होती है आप मांग के ले लेते हैं, तो आप अब भी मांग लेते, आप हमें बताए बगैर क्यों चारा काटने लगे थे। तो उसके ऊपर उन मिरासी साहब ने छूटते ही कहा कि चौधरी तेरी भैन भी तो नस गई सी ना, यानी चौधरी साहब आपकी जो हमशीरा मोहतरमा थी वो अपने मतलब कि महबूब के साथ भी तो घर से फ़रार हो गई थी आपको बताए हुए। अब ये वो लतीफ़ा है जो हमारे पंजाब के कल्चर के अंदर बड़ा ज़ुबान ज़द आम है, जब कुछ ना सूझ रहा हो तो मुखालफ के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाओ कि उसको फिर मेरा मतलब है अपनी इज़्ज़त बचानी मुश्किल हो जाए। कुछ इसी तरह की हरकत जो है वो पंजाब के नत ख़ानदान के चश्मो चिराग चौधरी परवेज़ इलाही, अबू मुन्नस इलाही उसको कहते हैं सारे लोग, लेकिन नहीं, असल उनका नाम मुनस है और मीम वाव और नून के बाद सीन आती है जी, से नहीं आती, ठीक है। वो मुज़क्कर मुन्नस वाला मुन्नस नहीं है, वो मुनस इलाही है और मुनस का मतलब होता है हमदर्द, गमखार। और आजकल वो इमरान खान के बहुत बड़े हमदर्द और गमखार बने हुए हैं, कहते हैं मैं सिर दे देंगा इमरान खान के पीछे, ठीक है। पता नहीं इसका फिर वो उर्दू तर्जमा जब करने बैठेंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, हैं, समझा करो। तो वो चौधरी साहब ने कहा कि अच्छा अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग पे मैंने अलग एक डिटेल से व्लॉग करना है कि सारे यूथियों की चीखें क्यों निकल रही हैं, तो वो एक बड़ा डिटेल में मज़ा आएगा वो आपको। आज तो नहीं करूँगा लेकिन जब भी करूँगा तो वो जनाब अल्लाह आपका भला करे। तो चौधरी साहब ने कहा कि जी जवाबी FIR फिर लाइए, तो जवाबी FIR लगाने का तरीका ये था। अब यहाँ पे रावी जो है वो मुख्तलिफ रवायात करता है, मुझे भी किसी ने बताया, अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब ने अपने व्लॉग में तो उसका तज़किरा कर दिया, लेकिन मुझे जब मतलब उनके व्लॉग से पहले जब मुझे बताया गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता। वो ये था कि इमरान खान साहब ने पंजाब में हुकूमत बनते ही मुनस इलाही के ज़रिए उनके वालिद साहब को जो अहकामात जारी किए, जो हुक्म जारी किए, एक तो ये था कि तूने इस कुर्सी पे नहीं बैठा, चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी पे तुमने दोनों बाप बेटे ने सामने बैठना। उन्हें उनकी औकात याद दिलाई गई, लेकिन साथ में उनको जो असाइनमेंट दी गई वो ये थी कि जनाब मुनस इलाही जो है, मतलब कि मुनस इलाही साहब जो है वो लीड करेंगे और और नहीं जाति उमरा के ऊपर हमला करके या अटैक करके या वो करके तो उसको गिरफ़्तार करेंगे, अपना अल्लाह आपका भला करे, मरियम बीबी को गिरफ़्तार करेंगे, मरियम नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करेंगे।
اس فیصلے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی خاکسار کو یہ پتہ چل گیا، اور میں نے آگے سے کہا یار یہ میرے ایڈیٹوریل ججمنٹ پہ یہ بات جو ہے نا وہ جچتی نہیں ہے، مطلب ہو نہیں سکتا نا ایسے ہو، ایک بندی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے باقاعدہ ضمانت یافتہ ہے، اور کورٹ نے جب ان کی ضمانت کا فیصلہ دیا ہے تو ساتھ میں ان کے کیس کے میرٹس کو بھی اڑا دیا ہے، تو اب تو سیدھا سیدھا اس کی بریت ہونی ہے، اگرچہ اس کے اوپر بہت تکلیف ہوئی تھی کھوسے کو اور ان کے ہم نواؤں کو کہ جناب آپ نے تو بیل کا فیصلہ دینا تھا اور آپ نے پورے کا پورا ہی کیس اڑا دیا ہے پکڑ کے، اس کے یعنی کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس بھی اس میں ڈسکس کر دیا۔ آگے سے پھر جواب آیا کہ جی ہم نے ضمانت دینی تھی تو اس کا جواز بھی دینا تھا ساتھ میں کہ ہم ضمانت کیوں دے رہے ہیں، تو جواز کے اندر پورا کیس اڑ گیا جناب۔ تو اب جناب یہ اب اتنی مطلب کہ نازک قسم کا کیس ہے کہ جو کہ سے اڑ جانا ہے، اس کیس کو برقرار رکھنے کا واحد طریقہ عمرانڈوز کے پاس ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کرتے جائیں، کبھی کہیں بینچ دستیاب نہیں ہے، کبھی کہیں بینچ کا ایک رکن جو ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا ہے، کہیں کہیں کہ ان میں سے ایک ریٹائر ہو گیا، سب اب شروع سے دلائل دیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے جناب عرفان قادر صاحب اپنا روایتی ڈنڈا لا کے اور روس سے ملنے والا جو سستا تیل ہے وہ اس پہ لگا کے تو وہ کھڑے ہو گئے عدالت کے اندر۔ اب عدالت کو انہیں فیس کرنا مشکل ہو رہا ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی اور پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی، تو اس لیے اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت ہی نہ ہونے دی جائے، تو وہ نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو ایسے تقریباً بے گناہ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مارنا، تو پہلے تو پولیس نے ہاتھ کھڑے کیے اور ایڈمنسٹریشن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں جناب یہ تو نہیں ہم کریں گے، آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیجئے، آپ ہمیں وفاق میں واپس بھیج دیجئے۔ اور اس کے بعد پھر جناب آخر میں جب چودھری صاحب نے یہ دیکھا کہ بغاوت ہو گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر، تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ پوری ایڈمنسٹریشن باغی ہو گئی ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر چودھری صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوئی تھی اس کو لیڈ کیا تھا عطا اللہ تارڑ صاحب نے، نوجوان وکیل ہیں اور بڑی تیزی سے ابھر کے اپنے دادا کے باعث جو ہیں، ان کے دادا صاحب پاکستان کے صدر رہے ہیں نا جناب رفیق تارڑ صاحب، تو ان کے پوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک کوئی لیگیسی تو بنتی ہے، تو وہ اس کے تحت وہ تیزی سے ابھر کے سامنے آئے، اور ان کو مطلب کہ ٹکا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ وکیل تھے، ضمانت ان کو مل جانی تھی بہت جلدی، گناہ گاروں کو دیر سے ملتی ہے، ان کو جلدی مل جاتی۔ تو وہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب تھے ان پہ چونکہ چودھری کو بھی بڑا غصہ ہے کہ اس نے جناب میری بےزتی فرمائی تھی اور میرے جو پائیوڈین لگے ہاتھ تھے ان کے اوپر سوال اٹھایا تھا، تو وہ پائیوڈین والا بھی میرا سارے پائیوڈین دے لگے ہوئے پہلے جناب شہباز گل اس کا بازو ٹوٹا، ٹھیک ہے، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ سازش تھی جناب، پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن ان حکومتوں کے اندر سازش پی ایم ایل این کر گئی تھی اور شہباز گل کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو وہ ہاتھ ٹوٹا ان کا، اور انہوں نے پٹی باندھی، وہ ایسا ہاتھ تھا کہ جب بھی عدالت میں پیش ہونا تھا وہ پھر ٹوٹ جاتا تھا، وہ باہر نکلتے تھے پھر ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ پائیوڈین والا ڈرامہ کیا نعت صاحب نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور وہ دونوں ہاتھ توڑ لیا انہوں نے، بلکہ ان کا جو پی آر او ہے نا، کیمرہ مین ان کا چودھری اقبال، اس نے بھی ہاتھ توڑ لیا اپنا ایک نا، اور وہ پائیوڈین ایسا یار وہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ان کی جو ہاتھ بھی تھا وہ بھی جڑ گیا، بازو بھی جو ٹوٹا تھا وہ بھی جڑ گیا، اور اچھے بھلے تندرست ہو کے تو وہ جناب عمر چیمہ کا حال چال پہنچ گئے کہ آپ کی گورنری کیسی چل رہی ہے، وہ جو 1 ہفتے کی گورنری رہی تھی نا ان کی۔ ویسے اس سارے معاملے کے اندر عمر چیمہ نے کہا کہ یار میں اپنی تو لاسز پورا کروں نا، وہ بینہ طور پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے کہ انہوں نے کسی بیوہ خاتون کی زمین کے اوپر قبضہ کڈ مارا ہے، انہوں نے یا ان کے بھائی نے، انہوں نے کہا یار 4 دن کی حکومت ملی ہے یہ تو کار لینا، ٹھیک ہے۔ پرسوں ایک صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی پنجاب کے ایک وزیر کے ساتھ گفتگو، اور سارے وزیر تھے پی ٹی آئی تھے نا جی، چودھری صاحب تو شامل باجہ ہیں نا، ان کو تو ایک سٹوجز کے طور پہ، ایک بڈاوے کے طور کے اوپر سامنے رکھا گیا ہے، پیچھے سے سارے وزراء ساری کابینہ پی ٹی آئی کی ہے۔ تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس دن ہم نے جیل ٹر جانا ہے۔ ہمارے دوست جو تھے جو ہمارے پاس بیٹھے ان کو فون کر رہے تھے کہ یار وہ فلانا فائل سمٹی ہوئی اڑی ہوئی ہے،
تو آپ جتنے دن کے لیے بھی وزیر ہیں اس کو نکال دیں. انہوں نے کہا یار دیکھو پتہ نہیں کتنے دن ہم وزیر ہیں اور جانا ہم نے سیدھا جیل میں ہے اس کے بعد. تو آپ ہمارے خلاف ایک اور الزام کا میرے خلاف اضافہ نہ فرمائے. میرے خلاف پہلے ہی بہت الزام ہے اور وہ مجھے اندر رکھنے کے لیے کافی ہیں. یہ انہوں نے کہا. میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کو ٹرخا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرا اس کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں, یہ مجھے نہیں ٹرخا سکتا. تو آپ یہ گفتگو سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو ایسے میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں پرسنل سکور بھی سیٹل کر لوں اور پی ٹی آئی کے اوپر احسان بھی چڑھا دوں کہ آپ کے کہنے کے اوپر میں نے عطاء اللہ تارڑ صاحب کو پکڑا ہے اور کسیٹا ہے ان کو. اور عطاء اللہ تارڑ اتنا معصوم آدمی ہے کہ وہ چودھری صاحب یا ان کے بھیجے گئے پولیس والوں کا بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا کہ وہ آئیں اور مجھے پکڑیں اور پکڑ کے مجھے گھسیٹیں اور پھر مجھے پھینکیں ویگن کے اندر, اور ویگن کے اندر سے گرفتار وہ پولیس کی جو وین ہوتی ہے اس کے اندر ڈالا پولیس کا ڈالا جائے, اس میں ڈال کے اور تھانے لے کے جائیں. تو چودھری صاحب جو ہے اس وقت مشیر ہیں چاچو کے, وزیر اعظم شہباز شریف کے. تو ظاہر ہے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہے اور وفاقی وزیر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, ان کا استثناء ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے دونوں گھروں پہ چھاپا مارا گیا جی گزشتہ رات. ایک ان کا جو جی او آر والا گھر تھا اس کے اندر, اور ایک جو ہے وہ جہاں پہ ان کے والد صاحب رہتے ہیں جوہر ٹاؤن میں گھر ہے اس کے اندر. ان دو گھروں کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا. وہ دونوں گھروں پہ موجود نہیں تھے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ آپ کو اگر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں پہ مقیم ہوں فی الحال, تو آپ کو جو ہے وہ ہاشم ڈوگر کو انہوں نے مخاطب کیا کہ آپ کو اپنی وزارت کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. مطلب آپ کو اگر یہی نہیں بتا رہا کوئی کہ میں کہاں پہ مقیم ہوں. ویسے تھلے انہوں نے ایڈریس کوئی نہیں لکھیا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اتنی تو کوشش کرنی چاہیے. آخر میرا مطلب ہے کہ سابق صدر پاکستان کے پوتے کو گرفتار کرنا ہے یار, کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو یہ ایک قسم کی کاؤنٹر ایف آئی آر درج کرنے کی چودھری صاحب نے کوشش کی, اور روایتی طور پہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس کا بول بالا ہوا. ابھی تک تاحال جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں یہ اپنا عطاء اللہ تارڑ صاحب محفوظ جگہ پہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں, اور انہوں نے ان کے جو جاننے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی وہ لاہور میں ہی ہیں. تو دیکھیں اب یہ جو آنکھ مچولی ہے یہ کب ختم ہوتی ہے. بہرحال جیسے جیسے شہباز گل کے اوپر دباؤ بڑھے گا. بھائی شہباز گل کے حوالے سے بڑا اپڈیٹ آیا ہے جی. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیر پہ نکل رہے ہیں. سیر ان کو کرائی, سیر وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو کروائی جائے گی. مطلب ہو سکتا ہے کراچی بھی جائیں, اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا, بڑی خوفناک ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.